नाजरीन, मिनट मिनट में खुश आमदेद। कल से 9 मई के केसेस का जो है फैसला आना शुरू हो गए हैं और उनमें किन किन को सज़ा हुई है उस पर तो कोई हैरत नहीं हो रही। जो ज़्यादा हैरत का मकाम है या खुशगवार हैरत का मकाम है वो ये है कि पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो लाहौर शेरपुर ब्रिज केस से बरी हो गए हैं। इस पे कोई इतने हमें त्योरियां नहीं चढ़ानी चाहिए। जब वो 9 मई का वाक़या हुआ तो उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे। जिनको सज़ाएं हुई हैं उनके हाथ में भी हमने कोई घेराव पथराव वाली चीज़ें नहीं देखी, लेकिन सारा जो केस और सज़ाएं बनाई गई हैं वो कहते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के स्टेटमेंट पे हैं कि जिन्होंने मेज़ के नीचे छुप कर ये बातें सुनी कि जिसमें पीटीआई की क़यादत कह रही थी कि अगर इमरान खान को पकड़ लिया आर्मी ने या पुलिस ने तो आप लोगों ने आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला कर देना है। चले, अब ये केस पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट है और वो उस पर अपील करेंगे। आज की इस डिस्कशन का जो मरकज़ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत है और डॉक्टर सुहेल बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इनकी सियासी जो जद्दोजहद है या सियासी लाइफ है उसका एक वो पहले समराइज़ करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी साहब को अब अमली तौर पर सियासत में आए 40 साल हो चुके हैं। 40 साल? जी। पहली दफ़ा ये सन 1985 के इलेक्शन में एमपीए बने थे। चूँकि वो गैर जमाती इलेक्शन था तो वो गैर जमाती एमपीए थे। ज़ियाउल हक साहब ने ये इलेक्शन कराए थे और चूँकि इनका ख़ानदान जो था वो ज़ियाउल हक के साथ था, इनके वालिद साहब जो थे मखदूम सज्जाद कुरैशी साहब वो गवर्नर थे पंजाब के, तो कुदरती तौर पे इनकी सियासत ज़ियाउल हक के साये में शुरू हुई। और जो वो दौर था पहले वाला 85 से 88 का गैर जमाती इलेक्शन का, जिसमें जुनेजो जो थे वो वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ जो थे वज़ीर आला पंजाब थे, तो उसमें ये हुकूमती पार्टी के एक एमपीए के तौर पर थे। इनके पास पोर्टफोलियो नहीं था। और उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी कहाँ थे? यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त सेंटर में थे और रेलवे के वफाकी वज़ीर थे जुनेजो कैबिनेट में। तो उसके कि ये एक सेम पेज पे थे उस वक्त, सेम पार्टी। तो ज़ियाउल हक साहब का जब क्रैश हुआ 88 में और नए इलेक्शंस हुए तो वो फिर जमाती बुनियादों पर हुए, लेकिन उस इलेक्शन के बाद मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, लेकिन पंजाब में आईजेआई की हुकूमत आ गई और शाह महमूद कुरैशी आईजेआई के टिकट पे सूबाई असम्बली के मेंबर बने। तो और यूसुफ गिलानी चले गए थे पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी में जा चुके थे। तो फिर उसके बाद ये उसमें 2 साल नवाज शरीफ की कैबिनेट में वज़ीर रहे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। फिर 90 के इलेक्शन में आईजीआई जो थी उस मुकम्मल तौर पे स्वीप करके आ गई, वफाक में भी और सूबे में भी। तो ये फिर एमपीए थे और ये फिर जो सूबाई हुकूमत थी उसमें ये वज़ीर ख़जाना थे, जिसके वज़ीर आला जो थे ग़ुलाम हैदर वाई साहब थे। 93 में फिर एक पहला चेंज आया और वो आईजीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि आईजीआई जो थी या मियां नवाज शरीफ की जो सियासत थी वो मुश्किलात का शिकार थी। ग़ुलाम इस्हाक़ खान से झगड़े के बाद वो झगड़ा इस तरह से ख़त्म हुआ कि दोनों को जाना पड़ा। काकड़ साहब ने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर झगड़ा ख़त्म कराया, लेकिन छुट्टी हो गई नवाज शरीफ साहब की और ये पीपल्स पार्टी में चले गए। और ये पीपल्स पार्टी में आने की क्या वजह थी? कोई शाह महमूद कुरैशी ने अपने करियर में जो भी पॉलिटिकल मूव किए, उनके पॉलिटिकल मूव्स में 2 चीज़ें नज़र आती हैं। पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मुझे हमेशा लगा कि ये अपवर्डली मोबाइल है आगे जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी तरफ इनकी मूवमेंट होती है। तो ज़ियाउल हक से शुरू किया और शुरू में आईजीआई में उनको अपना ज़्यादा चांस नज़र आया तो आईजीआई में चले गए। उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ वॉज ऑन द बैक फुट और वो नहीं लग रहा था कि वो हुकूमत में आएंगे। तो अच्छा, जो कुछ मेरी मालूमात है वो ये है कि इन्होंने आईजीआई से उस वक्त नेशनल असम्बली का टिकट मांगा
اور وہ اس سیٹ کے لیے مانگ رہے تھے جہاں پہ جاوید ہاشمی کنٹیسٹ کرتے تھے، جہانیہ کی سیٹ تھی، جس پہ آئی جی اے نے انکار کیا تو انہوں نے پھر یہ پیپلز پارٹی میں آ گئے اور انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ الیکشن جی لڑا۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ جب آئی جی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن ون کیا اور یہ ایم این اے بن گئے۔ تو پہلی دفعہ یہ وفاق میں گئے اور پھر بے نظیر کیبنٹ میں بھی یہ وزیر تھے، ان کے پاس وہ پارلیمانی امور کے وزیر تھے۔ تو جو بے نظیر کا سیکنڈ ٹینیور ہے اس میں یہ اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس تھے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی منسٹری نہیں ملی تھی، ان کو کوئی انہوں نے ایک وہ بنایا تھا، گروپ بنایا تھا جس کا کام تھا ایگریکلچر پہ، اس کی اپ گریڈ کرنے پہ اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ کچھ پالیسی اس پہ جی آپ کی بات اسٹینڈنگ۔ جی بالکل، میں قطع کلامی معاف، شروع میں ان کو منسٹری نہیں ملی تھی تو بے نظیر جب 93 کے اینڈ میں حکومت آئی ہے تو لیکن 1.5 سال جب گزر گیا تو بے نظیر کی جو حکومت تھی اس کا جو لیٹر ہاف تھا اچھا اس میں ان کے پاس وزارت تھی، ٹھیک ہے، پارلیمانی امور کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 97 کا جو الیکشن تھا وہ فاروق لغاری صاحب نے بہت غصے میں کرایا تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ہر طرح سے صفایا کر دیا اور ان کے کینڈیڈیٹس بھی ہار گئے، اس میں یہ شاہ محمود بھی ہار گئے، اس پہ یہ ہار گئے، یہ اسمبلی میں نہیں جا سکے۔ تو وہ دور ایسا انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی، جی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیاست کا محور وہ نہیں رہا کہ یہ ہمیشہ ایک جو آنے والی حکومت ہے اس میں شامل ہو۔ جی بالکل، میں آپ کو یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی اب تک کی 40 سالہ سیاست کا جو پیٹرن ہے اس میں 2-3 چیزیں میں نظر آتی ہیں۔ چلے پہلے ان کی کیریئر کر لیں پھر جی ان کی تو پولیٹکس۔ وہ سب نہیں چھوڑی، پھر ماشاء اللہ کا ٹیک اوور ہو گیا کیونکہ وہ جو نواز شریف کا سیکنڈ ٹینیور تھا اس میں یہ اسمبلی میں نہیں تھے۔ پھر جب ماشاء اللہ لگا اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بلدیاتی نظام لے کر آئے اور ایک نیا انہوں نے نظام شروع کیا۔ نہیں ہم تو مشرف تک پہنچ گئے تھے، ضیاء الحق یہ اچھا ہم پیچھے پھر جا رہے ہیں۔ نہیں یہ نہیں کہ جب یہ بے نظیر کا دور ختم ہوا اور 97 کے الیکشن ہوئے اس میں یہ نہیں جیت سکے، ٹھیک ہے، ہم مشرف کے دور میں پھر اس کے بعد ماشاء اللہ لگا مشرف کا دور آیا، مشرف نے پھر بلدیاتی ایک نیا نظام متعارف کرایا پاکستان میں، ڈیولوشن آف پاور، ڈیولوشن آف پاور کے، اور شہروں کے میئر جو تھے وہ ہاٹ سیٹ بن گئی تو یہ ملتان کے میئر بن گئے، ناظم ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ضلع ناظم ملتان بن گئے۔ پھر لیکن جب 2002 میں الیکشن ہوا تو ظاہر ہے کہ پارلیمانی سیاست دان تھے تو اس لیے اس میں یہ پھر انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور دوبارہ یہ پارلیمنٹ میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد 8 میں جب پیپلز پارٹی، ایک بات میں اس پہ ایڈ کرتا چلوں، جب 2002 کی اسمبلی آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی کا جو گروپ تھا، پارٹی تھی، وہ ایک پی ڈی اے جو الائنس تھا اس میں تھی، تو پی ڈی اے کے جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، یعنی کہ بے نظیر بھٹو نے ان پہ اعتماد کیا، ان کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا قومی اسمبلی میں انہوں نے ظفر اللہ جمالی کے خلاف، انہوں نے وہ الیکشن لڑا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کا، جو کہ جمالی صاحب جیت گئے اور یہ مطلب ہے وہ ہار گئے تھے، لیکن یہ بطور ایم این اے اپنا کام کرتے رہے اور ان کے پرائم منسٹر بننے کے چانس ہو سکتا تھا اگر وہ پیٹریاٹ نہ بنائی جاتی۔ ہاں اس میں آپ دیکھیں اگر 2002 کے الیکشن کو تھوڑا سا دیکھیں تو 2002 کے الیکشن میں 3 گروپ نمایاں تھے، اس میں سے ایک جو تھا وہ مسلم لیگ قائد اعظم تھی، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور تیسری ایم ایم اے تھی جو 6 مذہبی جماعتوں کا الائنس تھا، اور یہ تینوں جو گروپ تھے ان کی 60 سے زیادہ سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ 80 سے اوپر تھیں، پھر اس کے بعد کاف لیگ کی تھیں اور کوئی 60 اور 65 کے درمیان ایم ایم اے کی تھیں۔ اچھا ایک تو وزیر اعظم اس طرح کا بن سکتا تھا کہ دونوں، اگر ہم ان تینوں کو اے بی سی کر لیں تو کسی 2 کا اگر الائنس بن جاتا ہے، اے کا بی کے ساتھ یا اے کا سی کے ساتھ یا بی کا سی کے ساتھ، تو ایک پاسبلٹی 3 میں سے تھی یہ تھی کہ، لیکن وہ اتفاق سے 1 مہینہ پورا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ آپس میں میٹنگز ہوتی رہیں، جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی رہی، اور مختلف جو اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے، بڑے چھوٹے، بڑے تو یہ 3 تھے، اس میں کچھ دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی تھے، جس طرح ایک نیشنل الائنس ایک اس زمانے میں اسٹیک ہولڈر ہوتا تھا، اس کے پاس 17 سیٹیں تھیں، اس کی ساری جوڑ توڑ فاروق لغاری صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ جب کچھ سمجھ نہیں آئی تو مشرف صاحب نے پیپلز پارٹی کے 10 ایم این اے توڑ کے ایک پیٹریاٹ گروپ بنایا جس میں راؤ سکندر اقبال، فیصل صالحات وغیرہ جو تھے
ٹھیک ہے، تو وہ جمالی صاحب بن گئے اور وہ وزیر شاہ محمود صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. اس وقت یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے. جی بالکل. اور انہوں نے ہی ساری وہ موومنٹ ادھر سے لیڈ کی تھی. تقریباً بے نظیر بھٹو کے استقبال تک یہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں نمبر 1 پوزیشن پہ رہے. بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی، پھر 8 کے الیکشن ہوئے 2008 کے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. اس حکومت میں ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا اور یہ پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے. وزیر خارجہ بننے سے پہلے جب پرائم منسٹر کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم 3 لائکلی کینڈیڈیٹس کا نام سن رہے تھے. ایک یوسف گیلانی صاحب تھے، ایک احمد مختار، اور تیسرے شاہ محمود قریشی. جی بالکل. مخدوم امین فہیم خود کو اپنی طرف سے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنا کے وہ کر رہے تھے، لیکن زرداری صاحب سندھ سے کوئی پرائم منسٹر نہیں لانا چاہتے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی پارٹی میں اتنی اہمیت تھی کہ یہ ایک سٹرانگ کنٹینڈر تھے فار دا سیٹ آف پرائم منسٹر. جی بالکل. اس کی وجہ یہ تھی کہ زرداری صاحب کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم وہ پنجاب سے چاہ رہے تھے، اور پنجاب میں گیلانی صاحب، شاہ محمود قریشی اور چودھری احمد مختار اس کے لیڈنگ امیدوار تھے. تو قرۂ فعال جو تھا وہ گیلانی صاحب کے نام نکلا اور وہ وزیر اعظم بن گئے. اور اس گیلانی کیبنٹ میں شاہ محمود کے پاس وزارت خارجہ کا پورٹ فولیو آیا، اور 2008 سے لے کے 11 تک یہ وزیر خارجہ رہے. پھر واقعہ پیش آ گیا جس میں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک امریکی CIA ایجنٹ تھا، ریمنڈ ڈیوس اس کا نام تھا. تو وہ کہیں سڑک کے اوپر اس کو ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے شوٹ کر دیا 2 نوجوانوں کو جو بائک پہ تھے. انفیکٹ ہم جس وقت جہاں سے پروگرام کر رہے ہیں لاہور میں شاہ جمال کے مقام سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس واقعہ کا، وہ یہاں سے کوئی 2 یا 3 کلومیٹر دور ہے، اور اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک صداقت ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز اور گارڈین اور برطانوی اور امریکی اخبارات کی جو رپورٹنگ اگر اس واقعے کی پڑھیں تو اس میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں اس کے بارے میں اتنا نہیں اس کی تصدیق کر سکتا، کہ وہ 2 لڑکے جو بائک پہ تھے وہ اسٹریٹ کرائمز والے لڑکے تھے، اور ریمنڈ ڈیوس ایک کار میں جب جا رہے تھے، جو کہ ایک CIA ایجنٹ تھے اور یہاں پہ پاکستان میں کسی وجہ سے تھے. تو اس نے، وہ جو لڑکے تھے وہ کار کی طرف جب بڑھے بقول مغربی میڈیا کے، تو جب وہ کار کی طرف بڑھے تو ریمنڈ ڈیوس نے دیکھا کہ ان کے پاس ویپن ہے، پستول ہے. تو چونکہ یہ خود ایک بہت ٹرینڈ آدمی تھا ریمنڈ ڈیوس، اس نے کار کے اندر بیٹھے بیٹھے فائر کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا. ایک تو موقع پہ مارا گیا، دوسرے نے دوڑ لگائی، لیکن ریمنڈ ڈیوس نے اس کو چیز کر کے 15-20-30 گز جا کے تو اس کو شوٹ کر کے مار دیا. پہلے کو بھی کئی گولیاں لگی تھیں اور دوسرے کو قریب جا کے 5 تو گولیاں ماری. پھر شور مچ گیا پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، پوری دنیا میں، اور لگا یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں بہت کھچاؤ آ گیا ہے. اور پھر کانسپیریسی تھیوریز بھی کئی ساری آئیں، جس میں اس طرح کی بھی تھیوریز آئیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس میں ایک پاپولسٹ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کو یہاں سٹینڈ لینا چاہیے، امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب کیا تھا وہ پاپولسٹ سٹینڈ؟ کہ وہ یہ کہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ مثلا 2 پاکستانی قتل کیے ہیں تو آپ ان کو سزا دیں، ان کو کیفر کردار تک ریمنڈ ڈیوس کو پہنچائیں. دوسرا، امریکہ سے ہر قسم کا وہ جو وار آن ٹیرر میں تعاون چل رہا تھا اس کو ختم کریں. اس کو ختم کریں. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان یہ صرف پریشرائز کر رہے تھے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ جنرل کیانی اور پاشا، تو وہ اپنے مفادات کے لیے ان کا کچھ وہ ہوگا. چلے خیر، یہ واقعات اتنی تیزی سے پیش آئے، یعنی کہ ہر روز کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. 27 جنوری کو وہ ریمنڈ ڈیوس نے وہ بندے قتل کیے، اور یہ پاکستان امریکہ کے درمیان کھچاؤ آیا، اور شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی ایک پاپولسٹ سٹینڈ لیا، اور اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع ہو گئے کہ شاہ محمود کے ذہن میں ہے کہ وہ ایک نئے ذوالفقار علی بھٹو بن سکتے ہیں اور عوام کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں، تو اس لیے پیپلز پارٹی چھوڑ کے اپنی پارٹی بنانی چاہیے. اس طرح کی واقعات ہوتی رہی، اس طرح کی تھیوریز آتی رہی. لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ اس عرصہ میں خاموش رہے.
اس وقت جو ساری فائر فائٹنگ کر رہی تھی، ایک طرف پوری وہ کھڑے ہوئے تھے یہ جو ہے پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، عمران خان کی پارٹی، یہ سارے ایک سائڈ پہ تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس کو پھانسی دے دیں، امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں، ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، چودھری نثار اسمبلی میں روتے تھے، اور دوسری طرف صرف پیپلز پارٹی تھی وہ اکیلی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے تو اس کو اس طرح مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا اسٹریٹ پہ، تو پیپلز پارٹی اپنے طور پہ اس کو حل کر رہی تھی۔ اس دوران شاہ محمود قریشی خاموش رہے، اور حکومت کی ترجمانی کون لوگ کر رہے تھے، فرزانہ راجہ تھیں اور جو دوسرے جو ٹاک شوز میں آ کے وہ کر رہے تھے، اور شاہ محمود ایک طرف بیٹھے رہے، اور یعنی کہ انہوں نے حکومتی پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا کسی موقع پہ۔ اور ایک چیز پھر آگے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ صدر زرداری صاحب نے کہا کہ گیلانی کیبنٹ ری شفل ہوگی، تو اس میں لوگوں نے اسپیکولیٹ یہ کرنا شروع کر دیا کہ شاید شاہ محمود قریشی کو وزارت خارجہ کا قلمدان لے کر کوئی اور قلمدان دے دیا جائے، تو یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی۔ تو پھر 9 تاریخ کو فروری کی، یعنی کہ 27 جنوری سے 12 دن ہوئے تھے ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کو، تو شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اپنی سیٹ بھی چھوڑ دی۔ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کچھ آپ اس میں تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، بھول رہا ہوں۔ انہوں نے پارٹی تو چھوڑی تھی ادھر سندھ میں ایک جلسے میں ایک اعلان کر کے، اس سے پہلے کیبنٹ تشکیل ہوئی، اس میں ان کو وابڈا کا منسٹر بنایا گیلانی صاحب نے، تو یہ اس حلف برداری کی تقریب میں نہیں گئے اور ایک طرف لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے۔ ان کی جگہ پہ پیپلز پارٹی نے ہنا ربانی کھر کو اسٹیٹ فارن منسٹر انڈکٹ کیا، جو کہ بعد میں فل منسٹر ہوگی۔ تو شاہ محمود قریشی نے اس دوران بیک ڈور چینل سے پریزیڈنٹ زرداری سے کلوز ہونے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے کہ اب میں آپ کی طرح وہ مجھے ڈیٹس کے بارے میں اتنی وہ گرافک میموری نہیں ہے جس طرح آپ ماشاءاللہ ڈیٹس کو اور پرسنالٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ جب حاکم علی زرداری کی ڈیتھ ہوئی انہی دنوں میں، تو شاہ محمود قریشی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ریچ نواب شاہ ٹو کنڈول دا ڈیتھ، تو اس وقت تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ اب فاسٹ فارورڈ، عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے اکتوبر میں مینار پاکستان، 31 اکتوبر کا وہ جو مشہور جلسہ 30 یا 31 اکتوبر والا۔ اکتوبر مجھے یاد ہے، ڈیٹ آپ کے ذمہ ہے۔ تو وہ ایک گیم چینجر جلسہ ایونٹ تھا۔ تو اس کے بعد کچھ کافی مہینے بعد، اس کے بعد بھی شاہ محمود نے کافی ٹائم لیا۔ نہیں، اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد اتنا ٹائم شاید نہیں لیا، ایک گھوٹکی میں ریلی تھی عمران خان کی، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ایگزیکٹلی، لیکن وہ اکتوبر کے بعد کی بات ہے، وہ پی ٹی آئی کی ریلی نہیں تھی، وہ شاہ محمود نے ہی جلسہ کرایا تھا۔ گھوٹکی میں ان کے مریدین بہت ہیں، پورا سندھ، اور بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو اس جلسہ میں شاہ محمود قریشی نے اعلان نہیں کیا اور کہا کہ جی عمران خان صاحب کا اصرار ہے، ان کی طرف سے وہ ہے کہ میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں، تو میں آپ لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب مجھے وہ چونکہ آپ نے وہ کریکٹ کیا مجھے، تو میری میموری جو تھی وہ ریکال ہو گئی ہے کہ انہوں نے فوراً پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی 26 نومبر کو چھوڑی تھی، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد 3 دسمبر کو گھوٹکی میں جلسہ ہوا تھا جس میں شمولیت کی تھی۔ تو پیپلز پارٹی چھوڑنے کے ایک ہفتے کے بعد، ہاں جی، 3 دسمبر، اس کے بعد پی ٹی آئی میں وہ وائس چیئرمین کے طور پہ۔ تو 26 نومبر کو جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، تو اتفاق سے وہ تیسری اینیورسری تھی بمبئی کے اٹیک کو، 26 نومبر والے 8 کے، جس میں یہ وزیر خارجہ تھے اس وقت۔ پھر یہ پی ٹی آئی میں آ گئے، اس کے بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے سیاست کی۔ 2013 کا جب الیکشن ہوا تو اس میں یہ ملتان سے پہلی دفعہ ادھر کی جو اربن کانسٹیچوئنسی ہے ادھر سے یہ ایم این اے الیکٹ ہو گئے۔
ان کی جو دوسری سیٹ تھی جو ٹاٹے پور اور جو ملتان کے سبب میں ہے وہ پی ایم ایل این کے ایک منوج سا وہ کینڈیڈیٹ تھا اس سے یہ ہار گئے. اس میں جو تیسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے تھے. لیکن تب تک ایک سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی. پاکستان کے جتنے اربن سینٹرز ہیں جہاں پہ پہلے پی ایم ایل این کا وہ ووٹ بینک ہوتا تھا وہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوئچ ہو رہا تھا ٹورڈز پی ٹی آئی. تو وہ جو ملتان شہر کی جو سیٹ ہے وہ شاہ محمود کے لیے جیتنا وہ ایک سیاست میں بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. جی بالکل، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پی ٹی آئی میں آ گئے تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ ان کو وائس چیئرمین بنا دیا گیا، اور یہ اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک یہ وائس چیئرمین ہے. اس کا مطلب ہے کہ 14 سال کے قریب یا 13.5-14 سال تو وائس چیئرمین لگاتار ہو رہے ہیں. اور ایک جو اس میں اس زمانے میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ عمران خان کی پارٹی جو تھی بہت متحرک بھی تھی. ایک تو آن گراؤنڈ جو اس کا متحرک ہونا وہ ایک طرف، کام میں بھی سیکریٹریٹ ٹائپ کے کام میں جس میں پالیسیز بنانی ہے، اسٹریٹجیز بنانی ہے اگلے الیکشن کے لیے جو کہ 13 میں متوقع تھے اس کے لیے لسٹیں بنانی ہیں. تو ایک کافی بڑا گھر ہے شامی روڈ لاہور پہ جو اون کرتے ہیں علیم خان. اس گھر کے اندر ایک دفتر بنایا گیا جس کا نام LSO رکھا گیا، لیڈرشپ سپورٹ آفس. اور علیم خان کے علاوہ اسلام آباد سے بار بار آ کے، کیونکہ شاہ محمود کا اپنا گھر تو لاہور میں ہے گلبرگ میں، تو اس میں یہ دو بندے بہت ایکٹیو تھے 2012-13 میں. 13 کے الیکشن کے لیے اس کی تیاری کی گئی، پالیسیز بنائی گئیں. شاہ محمود قریشی زیادہ تر LSO میں بیٹھتے تھے اور جہانگیر ترین جو ہے وہ زیادہ اسلام آباد میں بیٹھتے تھے. ہاں، مجھے بھی اس آفس میں کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ادھر ان دنوں شفقت محمود صاحب بھی بیٹھتے ہوتے تھے تو انہوں نے ایک میڈیا سیل بنا رکھا تھا LSO میں. ہاں جی جی شامی روڈ تھا اور وہ گھر علیم خان کا تھا، اس نے دیا تھا کہ آپ اس میں بنا لیں. ہاں جی. تو وہ اس میڈیا ہاؤس میں اس میں جو میڈیا سیل تھا اس میں کچھ میری ان پٹ شامل ہوتی تھی اور اس وقت میری کوئی عمران خان صاحب سے ادھر کوئی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. اور اسلام آباد میں اس سے ہٹ کے ایک ٹیم علیحدہ سے جو کام کر رہی تھی مختلف اسٹریٹجیز کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، اس کو جہانگیر ترین دیکھ رہے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب پھر پارٹی میں رہے، پارلیمنٹ میں رہے، دھرنا ہوا. دھرنے کے دوران ایک دفعہ پارلیمنٹ میں گئے اور ادھر جا کے انہوں نے پارٹی کی طرف سے ترجمانی کی. بعد میں انہوں نے وہ ادھر سے کیا نام ہے دھرنا ختم کر دیا اور پارٹی کی ریسٹرکچرنگ کرتے رہے. فاسٹ فارورڈ پھر 2018 کا الیکشن آ گیا. 2018 کے الیکشن میں پھر آگے کی بتائیں ڈاکٹر صاحب. جی 18 کا الیکشن آیا، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور عمران خان وزیر اعظم بن گئے. تو اس کابینہ میں یہ دوبارہ سے وزیر خارجہ بن گئے. جس سے پہلے تو کچھ ان کا 3.5 سال کا ٹینیور وزیر خارجہ کے طور پہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا، 3 سال اور 8-9 مہینے. اور اتنا ہی دور ان کا پی ٹی آئی کے دور گورنمنٹ میں بھی رہا. 10 اپریل 22 اس وقت یہ بڑے ریلیکٹنٹ وزیر خارجہ تھے. شاہ محمود قریشی وانٹڈ ٹو بیکم پریزیڈنٹ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایز رائیول دیکھتے تھے، رائیول ٹو یوسف رضا گیلانی. تو انہوں نے پارٹی چیئرمین عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ پیپلز پارٹی نے یوسف گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا پورے 4 سال کے لیے. تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، میں نے پوری پارٹی کو کھڑا، میری وجہ سے پوری بعد میں پارٹی میں لوگ آنا شروع ہوئے، تو آپ مہربانی کریں مجھے پریزیڈنٹ بنا دیں. عمران خان نے ان سے وعدہ کیا لیکن بعد میں جو پارٹی پریشر تھا یا ان کی اپنی ڈیسیژن میکنگ تھی انہوں نے علوی صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا. پھر ان کی دوسری چوائس تھی کہ مجھے آپ سپیکر بنا دیں. سپیکر کے طور پہ بھی عمران خان نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب باقی چیز رہ گئی تھی وہی وزارت خارجہ جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک کانسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین کے طور پہ ہیں، ایک ملکی ایک مین سٹریم پولیٹکس میں چلتے ہیں. بالکل. فارن منسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنوکریٹ ٹائپ ہو جاتی ہے جس میں آپ کی انگیجمنٹ ڈپلومیٹک لیول پہ ہوتی ہے، کچھ آپ کو زیادہ ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے یا
جو فارن ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو کانسٹیچوئنسی کے لیے، پارٹی پولیٹکس کے لیے یا نیشنل پولیٹکس کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا. اور کوئی پیپلز پارٹی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں آگے پرائم منسٹر بننے کے، تو وہ فوراً منسٹر کے روٹ سے اوپر آتے رہے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے وزیر خارجہ تھے اور بعد میں جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور جب ان کی حکومت آئی تو وزیر اعظم بنے. اور شاہ میں بلاول جو ہیں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی 22 میں تو وزیر خارجہ بنے، اور وہ بھی ایک اسپائرنٹ ہے آگے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے اسحاق ڈار کسی وقت کوئی چھلانگ لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ایک یہ ریکارڈ ہے. اچھا، تو ان کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اسحاق ڈار میرے حساب سے پی ایم ایل این کے ان سینئر لیڈرز میں سے ہیں کہ اگر وزیر اعظم بن گئے تو اس میں شاید اتنی حیرانی کی بات نہ ہو. لیکن اگر نہ بھی ہوں تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہی پائے جاتے ہیں، ان کا اتنا وہ فیملی چونکہ افیئرز ہے پی ایم ایل این. خیر، اچھا، اب شاہ محمود کا اب کیا مستقبل؟ ایک چیز یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ذرا اوپر کے لیول کا کام کریں، اسٹیٹس مین کا لفظ تو میں نہیں یوز کروں گا لیکن کلوزر ٹو دیٹ. اور کانسٹیچوئنسی پولیٹکس میں ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا تھا 30-35 سال کرنے کے بعد. تو اتنی دیر میں وہ اپنے بچوں کو لانچ کر چکے تھے. زین قریشی کو کانسٹیچوئنسی پولیٹکس میں، مہربانوں کو پھر آگے چل کے کیا. تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں اب ایک درجہ اوپر چلا جاؤں اور کانسٹیچوئنسی کو میرے بچے سنبھالیں. شاہ محمود صاحب کے حوالے سے ایک اور بات، وہ ایک گراس روٹ لیول کے پروگریسو فارمر ہیں. جی، مجھے یاد ہے کہ 2001 میں جب یہ اپوزیشن میں تھے اور بہت ہی زیر عتاب تھے پیپلز پارٹی کی میں اپنی شمولیت کی وجہ سے، تو اس وقت ان کی زمینوں کے جو پانی ہے اریگیشن کا جو وہ ہوتا ہے وارہ، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی. تو شاہ محمود صاحب رات کے 1 بجے چھپ کر ملتان میں جو اریگیشن کے ایکسین ایگزیکٹو انجینئر، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان سے ملنے جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ میری یہ زمین ہے اور اس کا جو اتنا ڈیو شیئر ہے اس میں سے میں ایک بوند بھی کم نہیں ہونے دوں گا، اور میں رات کو اس وقت آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کہ میرا جو روزی روٹی ہے وہ یہی زراعت ہے، تو میں اس پہ نہ کمپرومائز کروں گا اور نہ کائنڈلی آپ میرا پانی کا جو شیئر ہے اس کو کٹ آؤٹ کریں. ان کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ان کی اربن جو ہوتی ہے لینڈ وغیرہ اس میں کوئی کمرشل وہ نہیں ہے. زیادہ تر ان کے یہ آم کے باغات ہیں. وہ کاٹن کے ایک زمانے میں بہت بڑے پروگریسو فارمر ہوا کرتے تھے. آج کل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کلٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور طرح کی کوئی کرپشن یا کمیشن کیک بیکس اس طرح کے معاملات سے ابھی تک بالا تر ان کی سیاست رہی ہے. جی، شاہ محمود قریشی کی جو وابستگی ہے ایز اے فارمر وہ بڑی سنسیئر قسم کی ہے، اور پچھلے 20-25-30 سال سے وہ ان کی اس طرح سے قیادت کر رہے ہیں کہ بڑے فارمرز کی ایک ایسوسیشن ہے جو فارمرز ایسوسیٹس پاکستان کہلاتی ہے، فیپ، یہ اس کے چیئرمین ہیں. اور وائس چیئرمین ایک اور صاحب ہیں جو کہ صوبائی وزیر رہے ہیں، حسین جانیہ گردیزی صاحب. تو یہ دونوں فیپ چلا رہے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ چیز جو بتائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر خارجہ تھے عمران خان کے حکومت میں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ہوتا ہو جب پہلی دفعہ وزیر خارجہ تھے، لیکن وہ میں نے اس کو خود نہیں دیکھا، لیکن سیکنڈ دور کا تو میرے خود کا دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کاشتکاروں کے مسائل پہ حکومت سے میٹنگ ہوتی تھی فیپ کی، اور شاہ محمود قریشی ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے تھے، اور میٹنگ وزیر خزانہ سے ہوتی تھی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے. تو جس طرح ایک میٹنگ روم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک طرف جو دوسرے سائل یا دوسرے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو یہ اپنے وزیر خارجہ کے دفتر سے نکلتے تھے اس میٹنگ کے لیے اور جا کے وہاں پہ پرائیویٹ والی سامنے والی کرسی پہ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھتے تھے. حسین جانیہ گردیزی وائس چیئرمین تھے. چیف ایگزیکٹو جو ہے خوشاب کی جو مشہور ٹوانا فیملی ہے وہ اس کے روح رواں افاق. تو اس دفتر میں یہ
پرائیویٹ سائٹ پہ ہوتے تھے، باقی سارا دن ان کی بطور وزیر خارجہ گورنمنٹ والی سائٹ پہ ہوتے تھے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق بتاتے چلیں کہ یہ جو فیپ ہے، یہ اس کا نام ہم نے زیادہ اسٹریٹ پہ نہیں سنا جتنا ہم پاکستان کسان اتحاد کا وہ سنتے ہیں جو کھوکھر صاحب جس کو چلا رہے ہیں۔ تو ایک طرف فیپ ہے، ایک طرف پی کے آئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، فیپ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایکٹیویزم نہیں کرتی ہے، وہ پالیسی کے اوپر کام کرتی ہے اور حکومت کے ساتھ انگیج ہوتی ہے سیریس لیول پہ، وزیر خزانہ کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ، اور جو پھر فیپ یا کاشتکاروں کے جو بھی سمجھتے ہیں اس کے مطابق مذاکرات کرتی ہے پالیسی، تو پالیسی لیول پہ زیادہ کام کرتی ہے۔ جو دوسرے خالد کھوکھر صاحب کی پاکستان کسان اتحاد ہے، اور بھی 2-3 ہیں لیکن زیادہ بڑا وہ ہے، الگ الگ 2-3 ہیں، ایک انور چودھری صاحب ہیں، ان کا بھی کافی دھڑے ہیں ان کے۔ کافی، تو وہ لوگ جو ہیں ان کا سٹائل اور ہے، وہ آتے ہیں کہیں پہ ایکٹیویزم کرتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ٹرالیاں لے کے ملتان روڈ یا جی ٹی روڈ بلاک کر دی، پھر ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی حکومت کا ذمہ دار شخص، کوئی وزیر یا کوئی شخص ان سے مذاکرات کرتا ہے، اور پھر جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس کے بعد اپنا دھرنا ختم کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بالکل یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک پالیسی لیول پہ کام کرتا ہے اور ایک ایکٹیویزم لیول پہ کام کرتا ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے شاہ محمود قریشی کی 40 سالہ سیاسی اور کسی حد تک ذاتی زندگی کا احاطہ کرنا تھا، تو اتنا ٹائم تو لگ جانا تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز جس کا شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا، دیکھیں شاہ محمود قریشی کا 40 سالہ سیاست کا ایک جو پیٹرن بڑا، جو اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب وہ ایک طرف سے دوسری طرف موو کر جاتے ہیں، ہی نیور لکس بیک۔ 85 میں ضیاء الحق کے قریب رہے، آئی جی آئی میں رہے، 93 میں جب وہ پیپلز پارٹی میں گئے تو 2011 تک 18 سال وہ پیپلز پارٹی میں رہے، پھر وہ اور بڑے سنسیئرلی اور بڑا ساتھ چل کے رہے۔ پھر 11 کے بعد جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تو وہ پھر اسی طرح، مطلب ہے کہ وہ دور اسی طرح رہا کہ 14 سال سے وائس چیئرمین ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی برا وقت آیا جب مشرف دور میں، لیکن وہ کھڑے رہے، اور پی ٹی آئی میں آنے کے بعد بھی پچھلے چند سال سے وہ برا وقت دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں کھڑے ہیں۔ تو وہ جب ایک دفعہ سوئچ اوور ہو جاتے ہیں، فرلی موبائل ہے لیکن جب سوئچ اوور ہو جاتے ہیں تو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، تو موڑ کے نہیں دیکھتے اور کھڑے رہتے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک انہیں دھکا دے کر، آرم ٹوئسٹنگ کر کے ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ اب آپ پارٹی چھوڑ جائیں۔ اب قریشی صاحب ایک کیس سے بری ہو گئے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے بہت سارے کیسز ان پہ چل رہے ہیں، انہوں نے آگے دیکھنا ہے۔ ابھی فی الحال فوری طور پہ ان کی رہائی جو ہے نا وہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ اگر رہا ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی ان کو کس نظر سے دیکھے گی، اور کیا وہ باہر آ کر اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی متحرک کردار ادا کر سکیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔